हामिद अली के आलीशान घर के ड्राइंग रूम में एसी की ठंडक तो थी, मगर वहाँ का माहौल किसी दहकते तंदूर से कम न था। सुल्ताना, जो गुज़श्ता 10 सालों से इस घर की खामोश दीवारों का हिस्सा बन चुकी थी, आज फिर फर्श पर बैठी अपने आंसुओं को दुपट्टे के पल्लू से जज़ब करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हामिद अली, जिसके चेहरे पर तकब्बर की लकीरें वाज़ेह थीं, सोफे पर बैठा गुस्से से पंकार रहा था। तुम्हारी औकात क्या है? एक नशाई बाप की बेटी हो, जिसके भाइयों के पास तन ढांपने का कपड़ा नहीं, मेरे जैसे खाते पीते ताजिर के घर में मलका बनकर बैठी हो, और फिर भी तुम्हारी ज़ुबान मेरे सामने चलती है। सुल्ताना ने हिम्मत जमा करके नहीफ सी आवाज़ में कहा कि हामिद साहब, मैंने कब ज़बान चलाई? मैं तो बस ये कह रही थी कि छोटी बेटी की तबीयत ठीक नहीं, इसे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। डॉक्टर? हामिद ने एक जहरीली हंसी। एक और बेटी? मेरी मरहूमा माँ ने मेरे साथ क्या दुश्मनी की, जो तुम्हारे जैसी औरत मेरे पल्ले बांध दी? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं था। मेरे भाइयों की किस्मत देखो, उनके यहाँ बेटे पैदा हुए जो उनके कारोबार को कल को संभालेंगे, और एक मैं हूँ बदनसीब, जिसके नसीब में सिर्फ ये बोझ लिख दिया गया है। तुम्हारे बाप ने सारी जिंदगी नशे के अलावा क्या किया? और तुम्हारे भाई, ज़रा उनकी हालत देखो, आज भी किराए के मकान में रहते हैं, मजदूरी करते हैं। तुम लोग तो पैदा ही मेरी नस्ल बर्बाद करने के लिए हुए। सुल्ताना का दिल ये सब सुनकर कट गया। उसे अपने भाइयों की गुर्बत का दुख नहीं था, उसे इसी बात का दुख था कि उसकी तजलील का जो रोज़ाना का मामूल बन चुकी थी। वो जानती थी कि उसके भाई मेहनती हैं, मगर हालात ने इन्हें कभी सर उठाने नहीं दिया। वो अपने शौहर की हर तलख बात पर सब्र करती। उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन हामिद के दिल में मेरी औलाद के लिए ममता जाग जाए। कुछ माह बाद जब सुल्ताना के यहाँ तीसरी बेटी पैदा हुई, तो जैसे इस घर पर सोग तारी हो चुका था। हामिद अली ने अस्पताल आना तो दूर, घर में बच्ची का चेहरा तक ना देखा। मनहूस औरत। हामिद ने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खोला और सुल्ताना के सामने आ खड़ा हुआ। एक बेटा तक नहीं दे सकती तुम मुझे? मेरा इतना बड़ा कारोबार, मेरी जायदाद, ये गाड़ियाँ, ये सब कौन संभालेगा? ये बेटियाँ, ये तो दूसरे के घरों की जीनत बनने के लिए पैदा हुई हैं। सुल्ताना ने लरसते हाथों से अपनी नौज़ैदा बच्ची को सीने से लगाया और रोना शुरू किया। हामिद साहब, ये सब अल्लाह की देन है, मैं तो बेबस हूँ। बेटियाँ तो अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। अच्छा, ये रहमत है? हामिद ने हकारत से कहा। रहमत उनके लिए होती हैं जिनके पास बेटों की कतार हो। मेरे लिए ये सिर्फ एक खर्चा और बोझ है, एक बोझ से ज़्यादा नहीं। याद रखना सुल्ताना, अगर तुमने इन बेटियों को मुझसे दूर ना रखा तो मैं इस घर का नक्शा बदल दूंगा। हामिद की तीनों बेटियां, नायाब, जोया और सबसे छोटी बेटी मरियम, इंतहाई खूबसूरत और मासूम थी। नायाब, जो 8 साल की हो चुकी थी, अक्सर दूर खड़ी अपने बाप को देखती रहती। वो चाहती थी कि कभी उसका बाप उसे गोद में ले, उसके सर पर हाथ रखे, उसे प्यार से पुकारे। लेकिन हामिद, हामिद ऐसा नहीं था। हामिद जब भी घर आता, बच्चियां डर कर दूसरे कमरे में दबक जाती। एक दिन नायाब ने हिम्मत जमा करके हामिद का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। जब वो दफ्तर से वापस आया, हामिद ने उसका हाथ झटक दिया और फिर कहा, ऐसे झटका जैसे किसी नापाक चीज़ को उसने छू लिया। दूर हटो मेरे सामने से, जाओ अपनी माँ के पास, वही तुम्हारी किस्मत का रोना रोएगी। नायाब की आंखों में आए रोज़ आंसू सुल्ताना के कलेजे को चीर देते थे। वो जानती थी कि उसका शौहर पत्थर दिल हो चुका है, लेकिन उसे ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि ये पत्थर एक दिन पहाड़ बनकर उन सबको कुचल देगा। ईद करीब थी। घर में ईद की कोई तैयारी नहीं थी। सुल्ताना ने कई महीनों से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर एक छोटी सी रकम जमा की थी। उसने अपने शौहर से भी कहा था कि बच्चियों के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, लेकिन उसने अपनी बीवी की बात ना सुनी। वो चाहती थी इस बार अपनी बेटियों के लिए कम से कम एक जोड़ा नया खरीद ले। उसने हामिद से बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसने हस्बे रिवायत उसे नज़रअंदाज कर दिया। हामिद,
بچیوں کے پاس عید کے لیے کوئی ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے، سب چھوٹے اور پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ اگر آپ کچھ پیسے دے دیتے تو۔ حامد نے اخبار سے نظریں ہٹا کر بغیر کہا، میرے پاس فضول خرچی کے لیے پیسے بالکل نہیں، جو ہیں وہ کافی ہیں۔ سلطانہ نے ایک لمبی سانس لی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی جمع پونجی سے ہی بچوں کی خوشیاں خریدے گی۔ یہ خوشیاں اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن اس کے لیے تو کافی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والا ہے۔ عید سے 2 دن پہلے جب حامد دفتر گیا ہوا تھا، سلطانہ بچیوں کو اپنے ساتھ لے کر قریبی بازار چلی گئی۔ اس نے سستے مگر رنگین کپڑے خریدے۔ بچیوں کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ دیکھ کر سلطانہ اپنا ہر غم بھول گئی۔ لیکن جب وہ گھر واپس آئی تو سامنے حامد علی کھڑا تھا، جس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میری اجازت کے بغیر تم نے گھر سے باہر کیسے قدم رکھا؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا؟ حامد کی گرجدار آواز نے بچیوں کو سہنے پر مجبور کر دیا اور وہ بالکل سہم گئی۔ سلطانہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں بس بچوں کے کپڑے لینے گئی تھی۔ آپ سے بات کی تھی میں نے، آپ کو یاد ہے؟ بات کی تھی نا، میں نے اجازت لی تھی۔ حامد نے کہا، میں نے اجازت دی تھی؟ حامد نے آگے بڑھ کر سلطانہ کا بازو مروڑا، اور تمہاری جرت کیسے ہوئی میری مرضی کے خلاف جانے کی؟ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ یقیناً میری دراز سے تم نے کچھ پیسے لیے ہوں گے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم حامد، میں نے 1 روپیہ نہیں لیا، یہ تو میری اپنی بچت تھی، میں نے چوری بالکل نہیں کی۔ سلطانہ روتے ہوئے چلائی، مگر حامد کے سر پر غصہ سوار تھا۔ اس نے سلطانہ کو بالوں سے پکڑا اور دیوار کے ساتھ اسے دے مارا۔ بچیاں چیخنے لگیں، اپنے باپ کے پیروں سے لپٹ گئیں، مگر حامد نے انہیں ٹھوکر مار کر پرے گرا دیا۔ سلطانہ کی برداشت اب مکمل طور پر جواب دے چکی تھی۔ وہ اٹھی اور دھاڑ کر بولی، بس کر دیں حامد صاحب، ظلم کی حد ہوتی ہے، آپ نے تو ہر حد پار کر دی۔ اگر آپ کو ہم سے اتنی ہی نفرت ہے تو مجھے مار دیں اور بیٹیوں کا گلا گھونٹ دیں، تاکہ روز روز کی اس ذلت سے ہمیں مکمل نجات مل جائے۔ حامد کے چہرے پر ایک بھیانک سکون چھا گیا۔ اچھا، اب تو مجھے مشورہ دے گی؟ تم میرے سامنے زبان چلاؤ گی؟ اس نے ایک کے بعد ایک تھپڑ سلطانہ کے چہرے پر رسید کیا، اور پھر اس نے وہ الفاظ کہے جس کا تصور کبھی سلطانہ نے نہیں کیا تھا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق، طلاق، نکل جاؤ میرے گھر سے، ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ، اور اپنی ان منحوس بیٹیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ مجھے اپنی زندگی میں تم لوگوں کا سایہ بھی نہیں چاہیے۔ جب سے تم اس گھر میں آئی میں سکون کا سانس نہ لے سکا۔ سلطانہ شل ہو کر رہ گئی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا جس شخص کے لیے اس نے 10 سال اپنی عزت نفس قربان کی، اس نے ایک پل میں سب کچھ ختم کر دیا۔ اندھیری رات کا سناٹا تھا جب سلطانہ اپنی تینوں بیٹیوں کا ہاتھ تھامے حامد علی کے عالی شان بنگلے کی دہلیز سے باہر نکلی۔ اس کے ایک ہاتھ میں کپڑوں کی چھوٹی سی گٹھڑی تھی اور دوسرے ہاتھ سے وہ مریم کو گود میں اٹھائے ہوئی تھی۔ نایاب اور زویا کی آنکھوں میں خوف اور آنسو تھے۔ وہ مڑ مڑ کر اس گھر کو دیکھ رہی تھی جہاں انہوں نے ہوش سنبھالا تھا، مگر آج اس گھر کا دروازہ ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ حامد علی نے پیچھے سے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی آواز دور تک سنائی دی۔ سلطانہ سڑک کے کنارے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اب کہاں جاؤں گی میں؟ میرا کیا ہوگا؟ میری ان بچیوں کا کیا ہوگا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ رات کے اس پہر سنسان سڑک پر ایک عورت اور 3 بچیاں، دنیا کتنی ظالم ہو سکتی ہے، اس کا احساس اسے آج پہلی بار شدت کے ساتھ ہوا۔ آخر کار اس نے ہمت جمع کی اور ایک ٹیکسی روکی۔ اپنی جمع پونجی کے آخری چند نوٹ ٹیکسی والے کو دیے اور اپنے بھائیوں کے گھر کا پتہ اسے بتایا۔ اسے یقین تھا چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس خون کے رشتے اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مشکل کی اس گھڑی میں اس کے بھائی ہی اس کا سہارا بنیں گے۔ جب وہ بھائیوں کے گھر پہنچی تو بڑا بھائی اسلم دروازے پر تھا۔ سلطانہ کی حالت دیکھ کر
وہ دنگ ہو گیا۔ سلطانہ، یہ کیا حال بنایا ہے تو نے؟ اور اس وقت یہاں؟ سلطانہ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھائی، حامد نے مجھے طلاق دے دی۔ اس نے ہمیں، میرے بچوں کو گھر سے نکال دیا۔ اسلم کے چہرے پر ہمدردی کی بجائے ایک عجیب سی فکر چھا گئی تھی۔ اس نے اندر جھانک کر اپنی بیوی کو دیکھا اور پھر سلطانہ کے اندر آنے کا اس سے راستہ دیا۔ کچھ دن تو خاموشی سے ایسے ہی گزر گئے، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے گھر کی فضا بوجھل ہونے لگی تھی۔ اسلم اور اس کا چھوٹا بھائی اکرم دونوں مزدوری کرتے تھے۔ ایک ہی چھوٹے سے کرائے کے مکان میں اپنے خاندان کے ساتھ وہ رہتے تھے۔ ایک شام سلطانہ کچن میں برتن دھو رہی تھی جب اس نے کمرے میں اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کی سرگوشیاں سنی۔ دیکھو اسلم، بات غور سے سنو، ہم پہلے ہی تنگی میں گزارا کر رہے ہیں۔ یہ کرائے کا مکان ہے، 2 وقت کی روٹی مشکل سے ہمیں ملتی ہے۔ اب سلطانہ اور اس کی 3 بیٹیاں بھی یہ ہمارے سر پر آن پڑی ہیں۔ ہم اتنا عرصہ انہیں کیسے کھلائیں گے؟ 2-4 دن کی تو بار خیر ہے، لیکن یہ تو یہاں رہنے آئی ہے ہمیشہ کے لیے۔ بڑی بھابھی کی آواز میں زہر تھا۔ اکرم بولا، سلطانہ ہماری بہن ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم خود کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ بچوں کی فیسیں ہم وہ بھی نہیں دے سکتے، اوپر سے ان 3 لڑکیوں کا خرچہ۔ کل کو ان کی شادی بھی ہمیں ہی کرانی پڑے گی۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم کہاں سے لائیں گے اتنا پیسہ؟ سلطانہ کے ہاتھ رک گئے۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے آری چلا دی ہو۔ اگلے دن صبح جب بھائی کام پر جانے لگے تو اسلم سلطانہ کے پاس آیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ سلطانہ، دیکھو، میری بات سنو، ہماری مجبوری کو سمجھو۔ ہمیں بہت دکھ ہے، تمہارے ساتھ جو ہوا غلط ہوا، مگر ہم بھی تو مجبور ہیں۔ ہم ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہی بہت مشکل ہے۔ ہم تمہارا یہ بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں معاف کر دو۔ سلطانہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بھائی، میں کہیں بھی کونے میں پڑی رہوں گی، آپ لوگوں کی خادمہ بن کر، اس گھر کی ملازمہ بن کر آپ لوگوں کی خدمت کروں گی۔ میری بھی مجبوری سمجھو، میں کام کروں گی، لوگوں کے برتن دھو لوں گی، بس مجھے سر چھپانے کے لیے جگہ دے دے۔ میری بیٹیاں چھوٹی ہیں، میں انہیں لے کر کہاں جاؤں گی آپ بتائیں؟ اسلم نے سرد مہری سے کہا، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم تمہارے ساتھ زبردستی کریں یا دھکے دے کر ہم گھر سے نکالیں، اس لیے شرافت سے ہی میں کہہ رہا ہوں، جب ہم شام کو کام سے واپس آ جائیں تو امید ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ گی۔ وہ چلے گئے اور سلطانہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے خون نے اسے بوجھ قرار دے دیا۔ دوپہر ہوتے ہوتے اس نے اپنی گٹھڑی اٹھائی۔ نایاب نے معصومیت سے ماں سے پوچھا کہ ماں، اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ابا کے پاس ہم واپس جا رہے ہیں۔ سلطانہ نے اس بچی کو کوئی جواب نہ دیا، بس بیٹی کا ہاتھ تھام کر گلی سے باہر وہ نکل گئی۔ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ چلتی رہی یہاں تک کہ پاؤں سوج گئے اور سورج بھی ڈھلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ لاہور کی راوی پل کے قریب پہنچ گئی۔ وہاں پل کے نیچے کچھ خانہ بدوش اور بھیکاریوں نے جھونپڑیاں ڈالی ہوئی تھیں۔ مجبوری انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی، اور اس وقت سلطانہ سے زیادہ مجبور کون ہو سکتا تھا؟ سلطانہ نے پل کے ایک ستون کے نیچے مٹی اور غلاظت کے درمیان ایک پرانی چادر بچھائی اور اپنی بیٹیوں کو وہاں بٹھا دیا۔ وہاں کا منظر ہولناک تھا۔ مچھروں کی بہتات تھی، بدبو کے وہاں ڈھٹکے اڑ رہے تھے، اور وہاں رہنے والے مرد سلطانہ کو عجیب و غریب نظروں سے، ہوس بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ چھوٹی مریم بھوک سے رو رہی تھی، زویا مچھروں سے لڑ رہی تھی، اور نایاب خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اللہ تعالیٰ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ ان کو کس جرم کی سزا ملی ہے۔ سلطانہ نے ہمت ہارنے کا سوچا۔ اس کے دل میں یہ خیال بار بار آیا کہ پاس بہتے دریا میں اپنی بیٹی سمیت چھلانگ لگا دے، کم از کم اس روز اس کی ذلت سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے سوچا۔ وہ اٹھی اور دریا کے کنارے کی طرف بڑھی، لیکن تبھی مریم نے پیچھے سے اس کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ امی، بھوک لگ رہی ہے۔ ان معصوم لفظوں نے سلطانہ کے ارادے توڑ دیے۔ وہ وہیں دوبارہ بیٹھ گئی اور پھر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس رات انہوں نے
भूखे पेट पुल के नीचे ज़मीन पर गुजार दी। मच्छरों ने बच्चियों के नाजुक चेहरों को छलनी कर दिया। अगले दिन भूख ने नायाब को मजबूर किया। 8 साला बच्ची जो कभी रेशमी लिबास पहनती थी, अब मेले कुचेले कपड़ों में पुल पर आने जाने वाली गाड़ियों के सामने हाथ फैलाने लगी। बाजी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दें, मैं भूखी हूँ, मेरी माँ भी भूखी है। और सुल्ताना ये मंज़र देखकर अंदर ही अंदर मर रही थी। उसकी बेटी, जिसका बाप शहर का ताजिर था, मालदार था, आज सड़कों पर उसकी बेटी भीख मांग रही थी। रावी पुल की तपती सड़क और गाड़ियों का धुआं उसकी ज़िंदगी का मुकद्दर बन चुका था। इसी दौरान एक दिन हामिद अली का पड़ोसी, जो उसे अच्छी तरह जानता था, वहाँ पुल के पास से गुजरा। उसकी नज़र नायाब पर पड़ी। ये देखकर वो हैरान हो गया, ये तो हामिद की बड़ी बेटी है। उसने गाड़ी रोकी और गौर से देखा। नायाब के बाल उलझे हुए थे, चेहरा गर्द आलूद था, मगर उसकी आंखें वही पुरानी थी। वो पड़ोसी फौरन हामिद अली के घर पहुंचा। हामिद उस वक्त आराम से कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। हामिद भाई, मैंने आज रावी पुल पर जो देखा, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। क्या देखा तुमने? क्यों परेशान हो? मैंने देखा आपकी बड़ी बेटी नायाब वहाँ सड़क पर भीख मांग रही है। खुदा के लिए जाओ, उन्हें वापस ले आओ। वो तुम्हारा खून है, तुम्हारी बेटी है। हामिद ने चाय का सिप लिया और बेजारी से बोला, जिस औरत ने उन्हें जन्म दिया वो खुद ही संभाल ले। मेरा न उस माँ से कोई ताल्लुक़ है, न उसके बच्चों से। मेरे लिए वो सब मर चुके हैं। दोबारा मेरे सामने उसका जिक्र मत करना, चाहे वो मर भी जाए। पड़ोसी खामोश हो गया, मगर उसे अंदाज़ा हो गया था कि हामिद का दिल अब गोश्त का नहीं पत्थर का हो चुका है। रावी पुल के नीचे ज़िंदगी एक ऐसी दलदल बन चुकी थी जहाँ से निकलने का कोई रास्ता बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। सुल्ताना, जो कभी एक पुरवकार घर की मालकन थी, अब उसकी पहचान सिर्फ एक बेघर औरत की रह गई थी। उसके दिन बेटियों के मेले कुचेले चेहरों को देखने और उनकी पेट की आग बुझाने की फिक्र में गुजर जाते। मच्छरों के काटने से बच्चियों के जिस्म पर नीले निशान पड़ गए थे और रातों की बेख्वाबी ने सुल्ताना की आंखों के गर्द गहरे हल्के डाल दिए थे। नायाब अब बाकायदा एक भिखारन बन चुकी थी। वो सारा दिन पुल के ऊपर ट्रैफिक के शोर और धुएं के दरमियान खड़ी रहती। कभी कोई रहम खाकर उसे कुछ पैसे दे देता, तो कभी कोई तल्ख लहजे में झड़क कर आगे चला जाता। सुल्ताना दूर बैठी अपने लख्त जिगर को ये सब करते हुए देखती थी। उसकी रूह फना हो जाती थी। उसे बहुत परेशानी होती, मगर भूख एक ऐसी जालिम हकीकत है जो हर अना को कुचल देती है। एक तपती दोपहर, जब सूरज आग बरस रहा था, रावी पुल पर ट्रैफिक का एक तवील जाम लगा हुआ था। गाड़ियों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था जो रेंग रहा था। हामिद अली अपनी नई चमचमाती गाड़ी में पिछली नशिस्त पर बैठा मोबाइल पर किसी बिजनेस डील में मसरूफ़ था। गाड़ी के एसी की ठंडक उसे बाहर की तपश का एहसास तक नहीं होने दे रही थी। इत्तेफाक से उसकी गाड़ी वहीं रुकी जहां नायाब खड़ी थी। नायाब ने दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने नहीं देखा था कि गाड़ी के अंदर कौन है। उसे तो बस एक ही चीज़ चाहिए थी, एक ही आदमी नज़र आ रहा था जो शायद उसे कुछ दे दे। जैसे ही नायाब ने गाड़ी के शीशे पर हाथ मारा, हामिद अली ने सर उठाकर उसे देखा। बाप और बेटी की नज़रें काफ़ी अरसा बाद मिली। एक लम्हे के लिए वक्त थम गया। नायाब के हाथ रुक गए। उसकी आंखों में एकदम से पहचान की चमक और उम्मीद की लहर दौड़ी। बाबा, ये तो मेरे बाबा हैं। उसका मासूम दिल धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद अब उनकी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएं। शायद बाप को अपनी बेटी पर तरस आ जाए और उसे पहचान कर वो गले से लगा ले और घर ले आए। नायाब ने जोश में शीशे पर दोबारा दस्तक दी और चिल्लाई, बाबा, मैं हूँ, नायाब हूँ, मुझे देखें, हम यहाँ हैं, मुश्किल में हैं। हामिद के चेहरे पर एक लम्हे के लिए घबराहट आई, मगर अगले ही लम्हे उसके तासुरात पत्थर की तरह सख्त हो गए।
اس نے اپنی بیٹی کے گرد آلود چہرے اور الجھے ہوئے بالوں اور پھیلے ہوئے ہاتھوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ اس لیے یہ رحمت نہیں بلکہ اس کی شان میں ایک دھبا تھی۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور گاڑی کا شیشہ نیچے کرنے کی بجائے اسے لاک لگا کیا، اور اس کے بعد ٹریفک کھل گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ نایاب گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگی۔ بابا رکیں، مجھے پہچانے ابا جان، ہمیں ساتھ لے جائیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، گرمی ہے، بھوک حد سے زیادہ ہے۔ وہ چلاتی رہی یہاں تک کہ گاڑی کی رفتار بڑھ گئی اور وہ سڑک کے درمیان اکیلی کھڑی رہ گئی۔ مٹی کا غبار اڑا اور اس کا چہرہ، اور اسے اس کا باپ سڑک پر گرد غبار چاٹنے کے لیے چھوڑ گیا۔ سلطانہ جو دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی بھاگتی ہوئی آئی، نایاب کو سینے سے لگایا۔ نایاب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی، ابا نے مجھے دیکھا تھا، میں جانتی ہوں اس نے مجھے دیکھا، انہوں نے مجھے پہچانا بھی، لیکن وہ کیوں چلے گئے؟ سلطانہ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے خاموش آنسوؤں کے۔ چند دن بعد گرمی کی شدت اپنے عروج پر تھی۔ مئی کی تپتی دوپہر میں نایاب سڑک کے کنارے کھڑی تھی کہ اچانک اسے چکر آیا۔ بھوک اور پیاس سے اس کا ننھا سا جسم اب مزید بوجھ اٹھانے کے لیے قابل نہیں تھا۔ وہ ایک زوردار ہچکی کے ساتھ سڑک پر ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ لوگوں کا ہجوم وہاں جمع ہو گیا۔ کون ہے یہ بچی؟ کس کی ہے؟ اسے کیا ہوا؟ کی صدائیں گونجنے لگیں۔ سلطانہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی آئی اور بیٹی کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے پکارنے لگی۔ نایاب، میری بچی، آنکھیں کھولو، تمہیں کیا ہوا؟ اسی بھیڑ میں ایک سفید گاڑی پر آیا ایک آدمی، اس میں سے ایک بزرگ سفید داڑھی اور نورانی چہرے والا شخص اترا۔ یہ حاجی نزاکت علی تھے، جو شہر کے ایک جانے مانے رحم دل انسان تھے۔ انہوں نے جب ایک ماں کو اپنی بچی کے لیے تڑپتے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ حاجی صاحب فوراً ہجوم کو اس نے ہٹایا۔ پانی لاؤ، بچی کو پانی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے نایاب کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ حاجی صاحب نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس میلے کچیلے لباس والی بچی کو گود میں اٹھایا۔ بیٹی، ہمت نہ ہارو، ہمت کرو، تم میرے ساتھ آؤ، انہوں نے سلطانہ سے کہا۔ جلدی کرو، اسے ہسپتال لے جانا ہوگا، بچی کی طبیعت خراب ہے، شاید ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ سلطانہ بدحواسی میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹروں نے نایاب کو فوری طبی امداد دی۔ چند گھنٹے بعد جب نایاب کو ہوش آیا تو اس نے کمزور آنکھیں کھولی تو سامنے حاجی صاحب کھڑے تھے۔ حاجی صاحب نے سلطانہ کو ایک طرف الگ بلایا۔ اس کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ ایک ہمدردانہ درد تھا۔ بی بی، کیوں کرتی ہو ایسا؟ میں نے دیکھا ہے تم لوگ پل کے نیچے رہتے ہو، کیوں اس معصوم بچوں کو اس تپتی دھوپ میں بھیک مانگنے پر آپ مجبور کرتی ہیں؟ کیا یہ آپ کی سگی بیٹی ہے؟ اگر سگی بیٹی ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے؟ کیا قصور ہے اس کا؟ کوئی اس کا وارث نہیں؟ سلطانہ کا ضبط بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے روتے ہوئے اپنی پوری داستان حاجی صاحب کے سامنے رکھی۔ حامد کی تلخیوں سے لے کر بھائی کی بے وفائی اور راوی پل کی زندگی تک اس نے سب کچھ بتایا۔ حاجی صاحب، میں نے اس شخص کی بہت منتیں کی تھیں، میں نے کہا تھا مجھے چھوڑ دیں، مگر ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ انہیں اپنے گھر میں جگہ دیں، یہ آپ کا خون ہے۔ لیکن اسے بیٹیاں نہیں چاہیے تھی، اسے تو بیٹا چاہیے تھا، اسے اپنے کاروبار کا وارث چاہیے تھا۔ حاجی صاحب خاموشی سے سنتے رہے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے سلطانہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ سلطانہ بی بی، آپ میری بہن ہیں، آج سے تم خود کو تنہا مت سمجھنا۔ جس باپ نے ان گلیوں کو ٹھکرایا اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ٹھکرایا۔ آج سے تم میری بہن، اور یہ بچیاں یہ میری بیٹیوں جیسی ہیں۔ میں تمہاری اولاد کا ذمہ اٹھاؤں گا، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے۔ سلطانہ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جہاں اپنوں نے دھتکارا وہاں ایک اجنبی فرشتہ بن کر سامنے کھڑا تھا۔ حاجی صاحب نے صرف تسلی نہیں دی تھی بلکہ عملی قدم اٹھایا۔ اس کا چھوٹا سا مکان
جو خالی پڑا تھا انہوں نے اسی وقت سلطانہ اور بچیوں کو وہاں منتقل کرنے کا حکم دیا۔ سلطانہ جب اس صاف ستھرے مکان میں داخل ہوئی تو اسے لگا جیسے وہ کسی خواب میں ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ برسوں بعد اس نے چھت کے نیچے سکون کا سانس لیا۔ حاجی صاحب نے اگلا کام یہ کیا کہ بچیوں کا اسکول میں ایڈمیشن کروایا۔ نایاب، اب تمہیں ہاتھ نہیں پھیلانا، بس اس ہاتھ میں مجھے قلم چاہیے۔ حاجی صاحب نے نایاب کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سلطانہ نے بھی خالی بیٹھنے سے انکار کیا۔ اس نے حاجی صاحب سے کہا کہ میں ایسے نہیں بیٹھ سکتی، اسے سلائی کڑھائی آتی ہے۔ حاجی صاحب نے اسے ایک مشین لا دی اور یوں زندگی کا پہیہ ایک نئی سمت میں چل پڑا۔ حاجی نزاکت علی کی چھت تلے سلطانہ اور اس کی بیٹیوں کی زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ وہ کچی بستی اور راوی کے نیچے ہولناک زندگی اب ایک برا خواب معلوم ہوتی تھی، مگر اس خواب کے نشانات سلطانہ کے دل پر اب بھی گہرے تھے۔ حاجی صاحب نے نہ صرف انہیں سر چھپانے کے لیے جگہ دی، بلکہ سلطانہ کی غیرت نفس کا پاس رکھتے ہوئے اسے الیکٹرانک سلائی مشین لا کر دی تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنا رزق کما سکے۔ سلطانہ نے دن رات ایک کر دیا، خوب محنت کی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، بچیوں کو تیار کر کے سکول بھیجتی، پھر مشین پر بیٹھ جاتی تھی۔ کینچی کی آواز اور مشین کی گڑگڑاہٹ اب اس گھر کا سکون بن چکی تھی۔ نایاب جو کبھی تپتی سڑک پر ہاتھ پھیلاتی تھی، اب ہاتھ میں قلم تھامے اسکول کی کتابوں میں کھوئی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، وہ چمک جو صرف ان لوگوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے جنہوں نے ذلت کی گہرائیوں سے نکل کر عزت کی بلندیوں کا خواب دیکھا ہو اور ان کا یہ خواب سچ ہوا ہو۔ دوسری طرف حامد علی کی زندگی، بظاہر اس میں سب ٹھیک تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس کا کاروبار اب بھی پھیل رہا تھا۔ اس نے شہر کے پوش علاقے میں نیا بنگلہ بھی خرید لیا تھا۔ اس نے دوسری شادی کر لی تھی، ایک ایسی عورت سے جو اس کے رتبے اور دولت کی مناسبت سے پرفیکٹ لگتی تھی، خوبصورت بھی تھی، جوان۔ حامد کو یقین تھا کہ اب اس کی زندگی میں کسی منحوس کا سایہ نہیں ہوگا۔ اس کی نئی بیوی ثروت ایک ماڈرن اور خرچیلی خاتون تھی، جسے حامد کی دولت سے تو محبت تھی مگر حامد سے بالکل محبت نہیں تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ نایاب اب ایک 22 سالہ پروقار دوست شیزہ بن چکی تھی۔ اس کی محنت رنگ لائی اور اسے شہر کے بہترین میڈیکل کالج میں میرٹ پر داخلہ بھی مل گیا تھا۔ جس دن نایاب کا رزلٹ آیا، سلطانہ سجدے میں گر کر رونے لگی۔ اسے اپنا ماضی یاد آیا، وہ دن یاد آیا جب اس کی بیٹی بھوک سے سڑک پر بے ہوش پڑی تھی اور آج وہی بیٹی ڈاکٹر بننے جا رہی تھی۔ جب وہ بھیک مانگ رہی تھی، سلطانہ اسے دیکھ رہی تھی۔ آج اسے وہ دن شدت سے یاد آ رہا تھا۔ حاجی صاحب نے نایاب کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی تم نے ثابت کیا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں، یہ تو اللہ کا انعام ہے۔ ادھر حامد علی کے گھر میں حالات بدلنا شروع ہو گئے تھے۔ ثروت نے آہستہ آہستہ حامد کے گھر اور دل پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ حامد کو اس کے رشتہ داروں سے دور کر چکی تھی۔ حامد کا غرور اب بھی قائم تھا، مگر اسے وہ سکون میسر نہیں تھا جو اسے اپنی پہلی بیوی سلطانہ کے دور میں حاصل تھا۔ ثروت اکثر رات دیر تک پارٹیوں میں رہتی، حامد کی دولت پانی کی طرح وہ بہاتی تھی۔ ایک رات حامد گھر آیا، اسے پتہ چلا کہ ثروت گھر کے تمام زیورات، نقدی اور اہم کاغذات لے کر اچانک غائب ہو گئی ہے۔ حامد کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، پولیس میں رپورٹ درج کرائی، مگر وہ ایسے غائب ہوئی جیسے یہاں تھی ہی نہیں۔ ایسا لگتا تھا وہ یہ شہر چھوڑ گئی۔ اس صدمے نے حامد کے کاروبار پر برا اثر ڈالا۔ اس کی توجہ ہٹ گئی، پارٹنر اسے دھوکہ دینے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کروڑوں کا مالک حامد علی خسارے کی دلدل میں پھنس گیا۔ حامد کے رویے میں چڑچڑاپن آ گیا تھا۔ اب وہ اکثر اکیلا بیٹھ کر سوچتا کہ اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اسے کبھی کبھی خواب میں راوی پل کا وہ منظر یاد آتا، نظر آتا جب اس نے اپنی بیٹی کے سامنے گاڑی کا شیشہ بند کیا تھا۔ وہ جھٹک کر اٹھتا، مگر ضمیر کی آواز کو دبانا اب اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اسی دوران
نایاب کا میڈیکل کا یہ سفر کامیابی سے جاری رہا۔ وہ اپنی کلاس کی ٹاپ سٹوڈنٹ تھی۔ زویا مریم بھی کالج پہنچ چکی تھی۔ سلطانہ کی انگلیاں اب مشین چلاتے چلاتے تھک چکی تھی، مگر بیٹیوں کی کامیابی دیکھ کر اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ حاجی صاحب کی طبیعت اب بھی ناساز رہنے لگی۔ ایک دن اچانک اس کا انتقال ہو گیا اور سلطانہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ حاجی صاحب کی میت پر بین کر رہی تھی، بے حد رو رہی تھی۔ اے اللہ کے بندے، جب اپنوں نے ہمیں دھتکارا، خون کے رشتوں نے پیٹھ پھیر لی، تب آپ نے ہمیں سہارا دیا تھا، آپ نے ہمیں بھیکاری سے انسان بنایا۔ حاجی صاحب کے جانے کے بعد سلطانہ اور اس کی بیٹیاں تنہا ہو گئی تھی، مگر اب وہ اتنی کمزور نہیں تھی۔ نایاب نے ہاؤس جاب شروع کر دی تھی اور اب اپنے گھر کا بوجھ اٹھانے کے وہ قابل تھی۔ وقت کا پہیہ گھوما اور حامد علی کی باری آخر کار آ گئی۔ کاروبار ختم ہو چکا تھا، بنگلہ بک گیا، وہ ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں منتقل ہو گیا۔ اس کی صحت تیزی سے گرنے لگی، اسے دل کا عارضہ لاحق ہو گیا اور گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ شخص جو کبھی غرور سے زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا، اب ایک سرکاری ہسپتال کے جنرل وارڈ میں بستر پر پڑا اپنی آخری سانسوں کی گنتی گن رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا جس ہسپتال میں وہ داخل ہے، وہاں کی سب سے قابل نوجوان ڈاکٹر وہی نایاب ہے جسے اس نے 20 سال پہلے سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو وہ بادشاہوں کو گدھا اور گدھاؤں کو تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے۔ حاجی نزاکت علی کی وفات کے بعد سلطانہ اور اس کی بیٹیوں نے خود کو سنبھالا، کیونکہ حاجی صاحب نے انہیں صرف چھت نہیں دی تھی بلکہ جینے کا طریقہ دیا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا اس نے حوصلہ بھی دیا تھا۔ نایاب ایک مکمل ڈاکٹر بن چکی تھی اور شہر کے ایک بڑے سرکاری ہسپتال میں بطور سینئر میڈیکل آفیسر اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ اس کی سنجیدگی، مہارت اور مریضوں کے ساتھ ہمدردی پورے ہسپتال میں مشہور تھی۔ دوسری طرف حامد علی کی حالت دیکھنے والی تھی۔ غرور کا وہ مینار جو کبھی آسمان سے باتیں کرتا تھا، اب وہ زمیں بوس ہو چکا تھا۔ دوسری بیوی ثروت نہ صرف گھر کے زیورات اور نقدی لے کر اڑی تھی، بلکہ اس نے جاتے جاتے حامد پر ایسے قانونی کیسز بھی کر دیے تھے کہ اسے اپنی جائیداد کا بڑا حصہ وکلاء کی نظر کرنا پڑا۔ کاروبار میں مسلسل خسارے اور ذہنی تناؤ نے اسے شوگر اور بلڈ پریشر کا مریض بنا دیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے قریبی دوست اور وہ رشتہ دار جو کبھی اس کے دسترخواں کی زینت بنتے تھے، اسے اکیلا چھوڑ گئے۔ ایک شام حامد علی اپنے چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں اکیلا پڑا تھا۔ اسے سینے میں شدید درد محسوس ہوا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا، موبائل سے چند نمبر ملانے کی اس نے کوشش کی، مگر کسی نے بھی اس کا فون نہ اٹھایا۔ وہ رینگتا ہوا دروازے تک پہنچا اور محلے داروں کو آوازیں دی۔ لوگ اسے ایمبولنس میں ڈال کر اسی سرکاری ہسپتال لے گئے جہاں نایاب کی ڈیوٹی تھی۔ ہسپتال کے جنرل وارڈ میں بستر نمبر 14 پر ایک بوڑھا، لاغر اور شکستہ حال شخص لیٹا ہوا پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ نایاب اپنے راؤنڈ پر تھی۔ اس نے جب اس مریض کی فائل دیکھی تو اس پر لکھا تھا حامد علی ولد اصغر علی۔ نایاب کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اسے لگا جیسے اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس نے غور سے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا۔ سفید داڑھی، حد سے زیادہ کمزور پچکے ہوئے گال اور مخصوص اس کا ناک تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے 20 سال پہلے راوی پل پر گاڑی کا شیشہ بند کیا تھا۔ اپنی بیٹی کو پہچان چکا تھا لیکن اس سے بات نہ کی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اسے منحوس کہہ کر گھر سے نکالا تھا۔ نایاب کا دل چاہا کہ وہ وہیں الٹے قدموں واپس چلی جائے، مگر اس کے سینے میں موجود ڈاکٹری کے پیشے کا حلف اور سلطانہ کی دی ہوئی تربیت آڑے آ گئی۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور مریض کے قریب گئی۔
اس کا نام حامد علی ہے؟ نایاب نے پروفیشنل لہجے میں پوچھا۔ حامد نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی نظر نایاب کے سفید کوٹ اور اس کے گلے میں موجود اسٹیتھوسکوپ پر پڑی۔ اسے سامنے کھڑی ڈاکٹر کی صورت میں اپنی جوانی کی جھلک نظر آئی، مگر وہ پہچان نہ سکا۔ جی بیٹی، میرا نام یہی ہے۔ اس کی آواز میں نکاہت اور پچھتاوا تھا۔ نایاب نے اس کا معائنہ کیا۔ حامد کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ اس کے گردے فیل ہو رہے تھے، دل کی دھڑکن وہ بھی بے ترتیب تھی۔ معائنے کے دوران حامد نے نایاب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نایاب کو جھرجھری سی ہوئی۔ وہی ہاتھ جس نے کبھی اسے ٹھوکر ماری تھی، آج زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا میں بچ جاؤں گا؟ آج مجھ سے کچھ مت چھپانا، حقیقت بیان کرنا، حامد نے ررستی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں مرنا نہیں چاہتا، ابھی نہیں، ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ مجھے بہت سے لوگوں سے معافی مانگنی ہے۔ میں نے بہت ظلم کیے۔ نایاب نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور سرد مہری سے کہا، ہم کوشش کر رہے ہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے، آپ آرام کریں۔ نایاب جب ڈیوٹی ختم کر کے گھر پہنچی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ سلطانہ نے فوراً بھانپ لیا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ کیا بات ہے نایاب، مجھے بتاؤ، آج کیوں پریشان لگ رہی ہو؟ نایاب نے اپنی ماں کے ہاتھ تھام لیے اور روتے ہوئے کہا، امی، وہ ہسپتال میں ہیں۔ کون ہسپتال میں ہے بیٹی، بتاؤ تو؟ سلطانہ نے حیرت سے پوچھا۔ میرے بابا حامد علی، وہ مر رہے ہیں امی۔ وہ ایک لاوارث کی طرح ہسپتال کے وارڈ میں پڑے ہیں اور میں بدقسمتی سے اس کا علاج کر رہی ہوں۔ سلطانہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا اور فرش پر کرچی کرچی ہو گیا۔ 20 سال کی جدائی، ذلت اور راوی پل کی وہ کالی راتیں ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگیں۔ اس کا شوہر جو کبھی اپنے مال پر اتراتا تھا، آج بیٹی کے سامنے کتنا رسوا اور بے بس پڑا تھا۔ امی، وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہیں کسی سے معافی مانگنی ہے، نایاب نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ سلطانہ خاموش رہی۔ اس کا دل جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس کے بھائیوں نے اسے گھر سے نکالا تھا اور حامد نے طلاق دے کر اسے سڑک پر لاوارث پھینک دیا تھا، جس نے میری بیٹیوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کیا، جس کی وجہ سے میری بڑی بیٹی نایاب مرنے والی تھی، جس نے ہمیں راوی پل کے مچھروں اور غلاظت کے حوالے کیا۔ میں اسے کیسے معاف کر دوں بیٹا؟ میرے سے نہیں ہوگا یہ۔ نایاب نے اپنی ماں کو گلے سے لگایا۔ میں جانتی ہوں امی، مگر وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ ہسپتال میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اگلے دن نایاب جب دوبارہ ہسپتال پہنچی تو حامد کی حالت مزید بگڑ چکی تھی۔ اسے آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی نایاب اس کے قریب گئی، حامد نے اسے پہچاننے کی کوشش کی۔ بیٹی، تم بہت نیک ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ حامد نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ نایاب کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے جھک کر حامد کے کان میں کہا، میرا نام نایاب ہے۔ آپ کی وہی بیٹی ہوں جسے آپ نے منحوس کہا تھا، جس کی ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکالا۔ حامد کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اس کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہے۔ وہ جس بیٹی کو بوجھ سمجھتا تھا، آج وہی اس کا مسیحا بنی کھڑی تھی۔ نایاب، میری بیٹی! حامد کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ وہ رونے لگا۔ بیٹی، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو اور اپنی ماں کو بلاؤ۔ میں آخری بار تمہاری ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے میں مر رہا ہوں۔ مجھے اس کی معافی کی ضرورت ہے، ورنہ زمین مجھے جگہ نہیں دے گی، آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ ہسپتال کے اس وارڈ میں جہاں موت کا سایہ گہرا تھا، حامد علی کی ہچکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ شخص جو کبھی غرور سے بات کرتا تھا، آج اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھا۔ نایاب گھر آئی اور اپنی ماں کو پوری صورتحال بتائی، مگر سلطانہ کے زخم آج بھی ہرے تھے۔ امی، وہ اپنی آخری سانس لے رہے ہیں، وہ بار بار آپ کا نام لے رہے ہیں، نایاب نے روتے ہوئے کہا۔ سلطانہ کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، لیکن سرد چمک تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور
ठहरे हुए लहजे में कहा, बेटी तुम डॉक्टर बनो, अपना फ़र्ज़ निभाओ, उसे दवा दो, उसका इलाज करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, मगर मुझसे माफ़ी की उम्मीद ना रखना। जिस शख्स ने 3 मासूम कलियों को भीख मांगने के लिए सड़क पर फेंक दिया, जिसने अपनी औलाद को तपती धूप में बेहोश देखा, गाड़ी का शीशा फिर भी बंद किया, इस जालिम को मैं जीते जी कैसे माफ़ करूँगी, ज़रा बताओ, इंसाफ करो। मेरा दिल दुखा था, मुझ पर वक्त आया था, इसकी वजह से मेरा खुदा इसका हिसाब लेगा। अगले दिन नायाब हस्पताल पहुंची तो हामिद अली की हालत बिगड़ गई। उसकी नज़रें जमी हुई थीं, इंतज़ार कर रहा था, जैसे अब भी सुल्ताना के आने का इंतज़ार कर रहा हो। जब नायाब उसके बेड के करीब आई तो हामिद ने कांपते हुए हाथ से नायाब का दामन पकड़ लिया। बेटी, क्या वो आई, तुम्हारी माँ? क्या उसने मुझे माफ़ कर दिया? उसकी आवाज़ में दम तोड़ती आखिरी उम्मीद थी। नायाब खामोश रही। उसकी खामोशी हामिद के लिए हज़ारों खंजरों से ज़्यादा तेज़ थी। उसे समझ आ गई, जिस रहमत को उसने ठोकर मार दी थी, अब वो उसे माफ़ी देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। इसी कशमकश पछतावे की आग में जलते हुए हामिद अली की गर्दन एक तरफ लटक गई और उसकी रूह परवाज़ कर गई। शहर के एक गोशे में हामिद अली का जनाजा उठाया जा रहा था, जहां गिनती के चंद लोग थे, लेकिन दूसरी तरफ नायाब, जोया और मरियम अपनी माँ के साथ एक मुअज़्ज़ज़ ज़िंदगी गुजार रही थी। हामिद अली का अंजाम उन तमाम लोगों के लिए एक इबरत का निशान है, एक इबरत का निशान बन गया, जो बेटियों को बोझ और औरत को पाँव की जूती समझते हैं। बेटियां तो अल्लाह ताला की वो रहमत हैं जो मुक़द्दर वालों को मिलती हैं। जिसने इस रहमत की तौहीन की, उसका ठिकाना दुनिया और आखिरत दोनों में रुसवाई के सिवा क्या हो सकता है।